मेरा सांस रुक सा गया और दिल पूरी शिद्दत से धड़क रहा था। यकीनन ये इमारत कोई मुजरिमाना सरगर्मियों का गढ़ थी और ये खुफिया दरे बाम इसका मुंह बोलता सबूत थे। कुंडियां फर्श के करीब पहुंचकर रुक गईं। मैंने अपने हाथ की गिरफ्त ढीली की तो ये खुफिया दरवाजा फिर बुलंद होने लगा। गोया इस पूरे निजाम के पीछे स्प्रिंग कार फरमा थे। मैंने अपने सामने पैदा होने वाले 6 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े शगाफ के दूसरी सम देखा। अब हाल कमरे की रोशनी इस कमरे में पहुंच रही थी। ये सोफों और कुर्सियों से आरास्ता एक कमरा था। मैं तहय्युर ज़दा अंदाज में उस कमरे में झांक रहा था कि हाल के बाहर से चंद आवाजें सुनकर चौंक पड़ा। ये आवाजें लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। किसी आन ये लोग हाल कमरे में आ सकते थे। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि मैं इस शगाफ से दूसरी सम को जाता और कुंडियों पर अपनी गिरफ्त ढीली करके इस खुफिया दरवाजे को बंद कर देता। और मैंने किया भी यही। मेरे ऐसा करने से कमरे में इस कदर तारीकी छा गई कि हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अब मैंने आवाजों को इस खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए सुना तो बौखला उठा। इस बात का कभी इम्कान था कि ये लोग इस कमरे में पहुंचते ही लाइट ऑन कर देते और मेरे सामने इस कमरे से किसी और जानिब निकलने का कोई रास्ता भी ना था। यूं ही वो लाइट ऑन करते मुझे रोजे रोशन की तरह अपने सामने पाते। मेरा जहन तेजी से गर्दिश करने लगा। बचाव की तदबीर इसके अलावा और कोई मेरे जहन में ना आई कि मैं अंधेरे में टटोल कर दीवार और सोफे के दरमियान पैदा होने वाली जुरी में खुद को छुपा लूं। इस तरह मैं लाइट ऑन करने की सूरत में नजर नहीं आ सकता था। सोफे कमरे के बाईं जानिब रखे थे। मैं अंधेरे में तेजी से उस जानिब बढ़ा। खुफिया दरवाजा किसी वक्त भी खुल सकता था। मैं कोने में बैठा सोफे को टटोल कर उसका वजूद महसूस करने की कोशिश ही कर रहा था कि शगाफ पैदा होने के बाद बढ़ना शुरू हो गया। पल भर के लिए मेरा जहन मायूसा हो गया और बौखलाहट और बदहवासी में मेरा पाँव थोड़ा सा लुढ़क गया और इस कबल के मैं संभलता मैं अपना तवाजुन खो बैठा। पहली सीढ़ी पर मैं पुश्त के बल गिरा और मेरी रीढ़ की हड्डी पर इस कदर शदीद चोट आई कि आंखों के आगे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ने लगे और मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। दूसरी सीढ़ी पर मेरी कलाबाजी लगने से मेरे घुटनों को चोट आई और तीसरी सीढ़ी पर मैं मुल्हिका दीवार से टकराया और मेरे हाथ तराजू की तरह ऊपर नीचे फैल कर जम गए। मेरी सूरत हाल बहुत मुज़ीका खेज थी। मेरे पाँव ऊपर थे और सर नीचे और बाजों की कुव्वत पर टेढ़ा पड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और फिर मैं संभल गया। ये सीढ़ियां गालिबन नीचे तहखाने में जा रही थी। मेरे पास चोटों का एहसास करने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं था। मैं संभलते ही तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे भी तारीकी थी। जल्दी तहखाने का फर्श आ गया और उसी आन मैंने आवाजों को सीढ़ियों के ऊपर से नीचे आते हुए सुना। उन्होंने वाकई कमरे की लाइट ऑन कर दी थी और अब वो तहखाने में पहुंचकर उसकी लाइट भी ऑन कर सकते थे। कमरे में रोशनी होने से बहुत मध्यम सा उजाला तहखाने में भी फैल गया। तहखाने में ऊंची ऊंची मेजें पड़ी थी जिन पर साइंसी आलात रखे थे। इम्तिहानी नलियां और छोटी छोटी बहुत सी डिबियां इधर उधर पड़ी थी। रंगों के डब्बे भी पड़े थे। एक जानिब खुर्दबीन भी रखी थी। लेकिन ये वक्त साइंसी आलात की नोयत पर रखने का नहीं था। फौरी तौर पर बचाव के लिए कुछ करना था। मैंने उधर निगाह दौड़ाई। बिल्कुल शिकारी के जाल में फंसे हुए उस हिरन की तरह जो उस जाल से निकलने के लिए कोई राह तलाश करता है। लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज नजर न आई जिससे मैं अपने वजूद को छुपा सकता। मेरी निगाह दीवार के साथ लगी हुई पायों वाली बहुत बड़ी अलमारी पर पड़ी। अलमारी की निचली सतह फर्श की सतह से तकरीबन 2 फुट बुलंद थी। अलमारी इस कदर चौड़ी थी कि मैं उसके नीचे बासानी छुप सकता था और उस वक्त नजर भी ना आ सकता था जब तक कि कोई झुक कर मुझे ना देखता। दूसरे लम्हे मैं अलमारी के नीचे दुबका पड़ा था। उन लोगों ने तहखाने में पहुंचते ही लाइट ऑन कर दी। मुझे उनकी टांगें नजर आ रही थी। मैंने उन टांगों से अंदाजा लगाया कि ये 3 अशखास हैं और उनमें से एक औरत है। जानी नुकसान कितना हुआ है? अमरीकी लबो लहजे में एक बारोब आवाज सुनाई दी। ये लोग अब सोफों पर बैठ चुके थे। जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ। चंद एक जुलस जरूर गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। दूसरी आवाज उभरी, लेकिन ये कोई मकामी बाशिंदा मालूम होता था। उस पाकिस्तानी का क्या बना? अमरीकी लबो लहजे में एक नस्वानी आवाज उभरी और मेरे जहन में पटाखे से छूटने लगे। ये आवाज मुझे मानूस सी मालूम हुई थी। माजी में ये आवाज मैं कहीं जरूर सुन चुका था। मैंने जहन पर बहुत जोर दिया लेकिन किसी हतमी फैसले पर ना पहुंच सका। गोली उसका कान उड़ाती हुई निकल गई थी। उसको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तुम लोग कितने नाअहल हो कि वो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाता है और तुम इधर उधर देखते रह जाते। उस लड़के का क्या बना? वो भी फरार होने में कामयाब हो गया है। हिफ है तुम पर और तुम्हारी कारकर्दगी पर। बहरहाल तुम बैग प्रोफेसर के हवाले कर दो और उस लड़के को तलाश करो। अगर लाकर की चाबी उसके पास हो सकती है तो अल्ताफ आलम का तमाम राज भी उसके पास होगा और मैं यहाँ पर कोई किसी किस्म का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम ये टेलीविजन ऑन कर दो और प्रोफेसर को मेरे पास भेज दो। उसे कहना कि बैग अपने साथ लेता है। उसने टेलीविजन ऑन किया और बाहर निकल गया।
ٹیلی ویژن پر مقامی خبریں نشر ہو رہی تھی۔ نیوز ریڈر کی آواز تہ خانے میں گونجنے لگی۔ وہ اس آتش زدگی کے متعلق کی خبر پڑھ رہا تھا۔ آج رائل روڈ پر کلیمسٹ ریسٹورانٹ میں جو ایک مقامی باشندے جارج اور پاکستانی شخص عارف جمال کی ملکیت ہے، اچانک ہنگامہ ہو گیا اور اسی ہنگامے میں فرنیچر کو آگ لگ گئی۔ 2 عورتیں بری طرح جھلس گئی ہیں اور 7 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے جن کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ جارج کلیمسٹ کے مطابق ہنگامے کا ذمہ دار ایک نوجوان پاکستانی ہے جو لندن پولیس کو پہلے ہی قتل کے ایک مقدمے میں مطلوب ہے۔ مجرم موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کی تلاش کے لیے خفیہ پولیس کا دستہ متعین کر دیا گیا ہے۔ نیوز ریڈر ابھی یہاں تک ہی پہنچا تھا کہ کسی نے ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ الطاف کو واقعی اسی لڑکے نے قتل کیا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ٹونی۔ لڑکی کی آواز سنائی دی، وہی مانوس آواز۔ بیان تو یہی کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہنگامہ اس نے نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پاس لاکر کی چابی نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ اگر بیگ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو غضب ہو جاتا۔ اسی آن سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی، باریک قدموں کی آواز۔ پروفیسر اتنی رات گئے، تکلیف دینے پر معذرت، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ۔ الطاف کی بے وقت موت نے ہمارے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر دی ہیں، جن میں سر دست پرسوں والا اجلاس ہے جس میں ہر سال الطاف شرکت کیا کرتا تھا، لیکن اب ہمیں اس کے لیے کسی اور آدمی کو تیار کرنا ہے اور ہمارے پاس صرف کل کا دن ہے۔ کیا اجلاس پرسوں ہو رہا ہے؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی ایک ادھیڑ عمر آدمی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اور اس میں اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے، اس لیے ہم میں سے کسی آدمی کا اجلاس میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک پرسوچ ہنکاری سنائی دی۔ جیفرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ آسانی سے ولسن کا روح بدل سکتا ہے۔ ولسن پارلیمنٹ کا رکن ہے، وہ ضرور اجلاس میں شرکت کرے گا۔ باقی ہدایات میں اسے خود دے دوں گا۔ آپ ذرا جیفرے کو بلوائیں۔ مجھے ایک آواز سنائی دی اور ساتھ ہی باروب آواز گونجی، جیفرے کو بھیج دو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بار پھر سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ابھری۔ بیٹھو جیفرے، تم سے ایک بات کرنی ہے، پروفیسر کی آواز آئی۔ پرسوں مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے بارے میں لندن میں ایک عالمی سطح کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں بین الاقوامی سطح پر منشیات، قتل و غارت، اسمگلنگ اور بینک ڈکیتی کی وارداتوں کی حوصلہ شکنی کے لیے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں دیگر ممالک کے مندوبین کے علاوہ حکومت کی سطح پر مقامی افراد بھی شرکت کریں گے۔ اس کے ہر اجلاس میں ہماری طرف سے پاکستانی باشندہ الطاف ڈیوڈ جارلے کی جگہ شرکت کیا کرتا تھا، لیکن وہ کل قتل کر دیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کے متبادل کے طور پر اور کوئی نہیں ہے، اور اجلاس میں شرکت کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نئے سرے سے ایک آدمی کو ایسے اجلاسوں میں شرکت کے لیے تیار کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے تم کو منتخب کیا ہے۔ تم پارلیمنٹ کے رکن ولسن کی جگہ آسانی سے لے سکتے ہو، لیکن کل تک یہ سب کچھ… ایک رکی رکی سی آواز آئی، یہ سب میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا فقط یہ کام ہے کہ جو ہدایات تمہیں ملیں تم ان پر اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کرو۔ پروفیسر کی سرد آواز ابھری۔ میں ہر طرح تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، کل 10 بجے میں تمہیں بلاؤں گا۔ اس وقت تک ولسن کے متعلق تمام معلومات مجھے مل چکی ہوں۔ پروفیسر نے ابھی اپنا جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ کسی کے بے تابی سے سیڑھیوں اترنے کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے؟ امریکی نے ناخوشگواری کے لہجے میں پوچھا۔ جناب، اس عمارت میں ضرور کوئی باہر کا آدمی موجود ہے۔ باتھ روم کا آئینہ توڑ دیا گیا ہے اور اس کا دروازہ بھی ادھر ہی سے بند ہے۔ یہ کام جس نے بھی کیا ہے ابھی وہ اس عمارت میں موجود ہے۔ میں نے ان لوگوں کے منہ سے نکلنے والی حیرت زدہ آوازیں سنی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ ادھر سے بند ہے۔ امریکی شخص کی آواز میں بے پناہ تحیر تھا۔ جی ہاں پروفیسر، ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ فوراً اس عمارت کے ایک ایک چپے کی تلاشی لی جائے اور جانے کے تمام راستے بند کر دیے جائیں۔ امریکی باروب لہجے میں بولا اور مجھے الماری کے نیچے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میری تلاش کا حکم دینے کے بعد امریکی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تہ خانے سے نکل گیا، لیکن تہ خانے کی لائٹ ابھی تک آن تھی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، اب مجھے کوئی بھی انسانی ٹانگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ غالباً سب لوگ تہ خانے سے نکل گئے تھے۔ میں انتہائی تکلیف دہ کیفیت سے دوچار تھا۔ جب تک یہ لوگ تہ خانے میں موجود رہے مجھے کسی بھی تکلیف کا احساس نہ ہوا، لیکن جب وہ لوگ تہ خانے سے چلے گئے تو یکدم میرے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ میں بالکل مینڈے کی طرح الماری کے پیچھے پڑا تھا۔ میں نے اپنے جسم کو تھوڑی سی راحت پہنچانے اور کوئی بہتر پناہ گاہ تلاش کرنے کے متعلق سوچا۔ میں نے الماری کے نیچے سے نکل کر اپنے کپڑوں سے گرد جاڑی اور ادھر ادھر دیکھا۔ میں اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سب لوگ جا چکے ہیں اور تہ خانہ خالی ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا۔ جو ہی میری نظر صوفے پر پڑی، میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ جوتوں سمیت صوفے پر نیم دراز بیٹر بیٹر مجھے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور حیرت کی ملی جلی کیفیات نمایاں تھی۔ 7 سال کے عرصے نے اس کے چہرے کی دلکشی
اور رانائیوں میں کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ یہ وہی امریکن عورت تھی جس نے کراچی سے لندن آتے ہوئے جہاز میں ہیروئن کا ایک پیکٹ میرے بیگ میں ڈال دیا تھا۔ کلارا اسی کا نام تھا۔ تتھا تم، حیرت کی شدت سے اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور آنکھیں پھاڑے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں الماری کے نیچے سے نہیں بلکہ تہہ خانے کے فرش سے برآمد ہوا ہوں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ ایئرپورٹ پر تو میں بچ گیا تھا، اب غالباً بالکل نہیں بچ سکتا، میں نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے ٹونی، دراصل اس وقت میں بالکل اندھیرے میں تھی، مجھے تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا سوائے اس کے کہ تم ایک عام لڑکے ہو، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چند لوگ اور پولیس تمہیں کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں اور تم ایک قاتل اور خطرناک آدمی کے طور پر ان کو مطلوب ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں قاتل نہیں ہوں، میں نے جلا کر کہا۔ کیا تم نے الطاف عالم کو قتل نہیں کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں مرا ہے، اس کی موت میں میرا رتی بھر بھی ارادہ یا قصد شامل نہیں ہے۔ اس نے چند لمحے میری آنکھوں سے کچھ پڑھنے کی کوشش کی اور پھر مجھے تہہ خانے سے نکال کر ایک ایسے کمرے میں لے آئی جہاں پر نسوانی آرائش و زیبائش کی چیزیں ترتیب سے پڑی تھیں۔ ہم دونوں ایک ہی بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں اکثر معاملات کو انسانیت کی کسوٹی پر پرکھنے کی عادی ہوں، یہی وجہ ہے کہ مجھے تمہارے کردار سے بہت زیادہ ہمدردی ہے، لیکن تمہاری ذات سے منسلک چند ایک محرکات ہیں جن کی بنا پر تمہیں پناہ دینا میرے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ وہ محرکات کیا ہیں؟ میں نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ میں نے تقریباً روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں ٹونی جن کا انسان کے اپنے کردار، عوامل اور کول و فعل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے وجود سے ہم آہنگ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون اور اس کی ذات سے ہٹ کر دیگر کرداروں سے وابستہ حرکات و سکنات سے ہوتا ہے، جو خود اس کی ذات کا حصہ بن کر رہ جاتی ہیں، اور دیکھنے والے اس انسان کی ذات کو ان تمام لوازمات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کیا میری ذات میں شامل یہ لوازمات اتنے ہی بھیانک اور پراسرار ہیں کہ انسانیت کے تمام تقاضے مل کر بھی مجھے سکون کا ایک سانس نہیں لینے دیں گے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اس پرفضا ماحول اور لوگوں میں تم سکون اور خوشی کا ایک لمحہ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے تم یہاں سے نکل کر پاکستان چلے جاؤ اور ماضی کے تمام واقعات اور رشتوں ناتوں کو یکسر فراموش کر کے نئے سرے سے اپنی خوش و خرم زندگی بسر کرو۔ لیکن کیوں؟ کیا مجھے یہاں جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ بعض اوقات یوں ہی یہ دنیا کسی انسان سے جینے کا حق چھین لیا کرتی ہے اور صدائے احتجاج پر بھی کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم احتجاج کا کوئی بھی راستہ اپناؤ گے تو تم اس الاؤ میں جلس کر خاک ہو جاؤ گے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ آخر اس نفرت کی اساس کیا ہے؟ الطاف عالم کون تھا؟ جمال میرا کیا لگتا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ سب تمہارے خاندان کے الجھے ہوئے رشتوں کے درمیان عداوتوں اور ناہنجاریوں کی ایک اندوہناک داستان ہے۔ رشتوں کی بھول بھلیوں کا مجھے علم نہیں، تمہارے انکل جمال نے مجھے زیادہ باتیں نہیں بتائیں۔ بہرحال اس داستان میں تمہاری ممی کا کردار سب سے مظلوم ہے۔ مجھ سے نفرت کا سبب تم نے پھر نہیں بتایا۔ خدا کے لیے بتاؤ میں کون ہوں؟ الطاف عالم میری ممی کو میرے بارے میں تانے کیوں دیا کرتا تھا؟ کیا زرینہ میری ماں نہیں ہے؟ کیا میں کسی طوائف کا بیٹا ہوں؟ یا پھر میں جذبات کی رو میں بہہ کر اس کے شانوں کو جھنجھوڑنے لگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میرے شانوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ تم ذہنی طور پر زیادہ پریشان نہ ہوا کرو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ صرف ایک بات کا سچ سچ جواب دے دو، میرا باپ کون ہے؟ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک دم سراسیمگی کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے ہی سراسیمگی میں نے عارف جمال کی آنکھوں میں اس وقت دیکھی تھی جب وہ گولی کھانے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک آدھا ہاتھ تھا، چھنگلی اور اس کے ساتھ کی دو اور انگلیاں کسی نے صفائی سے کاٹ کر علیحدہ کر دی تھی۔ اگرچہ زخم برسوں پرانا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اب سے 7 سال پیشتر جب یہ میرے ساتھ جہاز میں بیٹھی تھی تو اس کا یہ ہاتھ بھی مکمل اور پورا تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاتھ پر تھوڑا سا زخم آیا تھا اور پھر یہ پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ آدھے ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دینے ہی سے بند پڑی۔ اس نے خشمگی نگاہوں سے مجھے دیکھا، جس کی نوعیت سمجھنے سے میں قاصر رہا، اور ایسے میں کئی لمحے بیت گئے۔ غالباً تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ سوال تم اپنی ماں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اس نے اپنے دل میں جمع کئی لمحات کی جلاہٹ کو آنے واحد میں اتار پھینکا۔ میری مٹھیاں یک دم بیچ گئیں۔ میں نے کچھ تھوڑا سا سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے ہی گو رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں نفرت کے سائے دیکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں فقط شکایت بری جلاہٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد سر جھکا لیا اور میری حالت آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ عارف جمال میرا کیا لگتا ہے؟ میں نے پھر دہرایا۔
مجھے نہیں معلوم، اس نے اکتا دینے والے لہجے میں سختی سے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مزید اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ میں سونے جا رہی ہوں، تم اسی کمرے میں پڑے رہو، اگر سونا ہے تو سو جاؤ، لیکن اس کمرے سے باہر مت نکلنا، یہ میرا کمرہ ہے، اس کمرے میں کوئی اور اندر داخل نہیں ہو سکتا، اب صبح ملیں گے، گڈ نائٹ، اس نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی ذات سے وابستہ تلخ حقائق کی نوعیت پر غور کرنے لگا۔ اس عورت کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ تلاش کی راہیں کسی الجھی ہوئی ڈوری کی طرح کوئی سرا یا سلجھاؤ نہ رکھتی تھی۔ مجھے بہت پراسرار قسم کے رویوں سے واسطہ پڑ رہا تھا اور حالات رویوں سے بھی زیادہ پیچیدہ تھے۔ میں شطرنج کا ایک مہرہ بن کر رہ گیا تھا جس کا کچھ علم نہیں ہوتا کہ کھلاڑی انہیں کیوں اپنی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے اور کہاں رکھنا چاہتا ہے۔ ایک طرف مجھے پولیس کی اسپیشل برانچ تلاش کر رہی تھی تو دوسری طرف مجھے اس عمارت کے مکینوں سے خوف تھا۔ طرف مجھے جمال اور اس کے ساتھیوں کی نفرت کے وار سہنا پڑتے تھے تو دوسری طرف میں اپنی والدہ اور عائشہ سے بھی مل نہیں سکتا تھا۔ عجب زندگی تھی، بے کیف اور وحشت ناک۔ اگرچہ رات بہت زیادہ بیت چکی تھی لیکن نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں بیڈ سے اٹھا اور کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ حالات کا انجام کیا ہوگا، کیا مجھے پھانسی لگ جائے گی یا میں کسی دشمن کی گولی کی بھینٹ چڑھ جاؤں گا۔ لیکن کاش مجھے میری موت سے پہلے میری حقیقت کا علم ہو جائے۔ میرا خیال ایک بار پھر الطاف عالم کی طرف چلا گیا۔ کتنا شکی القلب انسان تھا، اس نے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے ہر اس لمحے سے فائدہ اٹھایا جب بھی اسے موقع ملا، لیکن اسے میرا اور عائشہ کا ملنا کیوں پسند نہیں تھا؟ اسے علم تھا کہ میں پختہ وار رکھتا ہوں، اسے علم تھا کہ اس کی بیٹی کسی بھی برائی کے تصور سے مبرا اور فرشتہ سیرت ہے، پھر اسے ہماری ملاقات کیوں گوارا نہ تھی؟ اور ایک باپ اپنی سوتیلی اولاد کے درمیان یوں فاصلے تو نہیں پیدا کیا کرتا۔ میں وکی سے اس کے سامنے بار بار پیار کیا کرتا تھا لیکن اسے قطعاً کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن جو ہی میں اور عائشہ کہیں اکٹھے بیٹھتے یا مکان کی چھت پر جا کر ہوا خوری کرتے تو اس کی بویں تن جاتی، وہ آپے سے باہر ہو جاتا۔ آخری بار جب وہ قتل ہوا تو بھی میرے اور عائشہ کے باہم ملنے سے ہی مشتعل ہوا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں اس خاندان کا فرد ہوں بھی یا نہیں؟ کیا زرینہ میری والدہ ہے بھی یا نہیں؟ لیکن وہ مامتا برا چہرہ، میں اسے کیوں کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ میری ماں نہیں ہے؟ حال بتا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ کہیں عائشہ مجھے میرے بارے میں کوئی بات نہ بتا دے، چونکہ امی کے بارے میں اسے پختہ یقین تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ تو کیا عائشہ کو سب کچھ معلوم ہے؟ مجھے تصور میں عائشہ کی آنکھوں سے امیدوں کے دیپ جلتے دکھائی دیے۔ وہ بھی تو بالکل اس امریکی عورت کی طرح مجھ سے پیار کرتی تھی۔ ماضی کی دھول میں گم گشتہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ جب عائشہ میرے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، جب مجھے تھوڑا سا افسردہ دیکھتی تو میرے پاس آ جاتی اور اس کی شوخ و چنچل باتوں سے میری تمام پژمردگی اور افسردگی کافور ہو جاتی۔ جب وہ مجھے اپنے سینے سے چمٹا کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھی اور ایسی ہی باتیں دیکھ کر الطاف عالم مشتعل ہو جاتا تھا۔ مجھے الطاف عالم سے نفرت کیوں تھی؟ فقط اسی لیے کہ جب بھی میں عائشہ کے سرایت کردہ سکون و مسرت کے لمحوں میں گم ہوتا، وہ مجھے ان پرکیف لمحوں سے نوچ کر باہر لے آتا، جیسے کسی تھکے ماندے انسان کی آنکھ لگتے ہی اسے زبردستی اٹھا دیا جاتا ہے۔ شاید عائشہ مجھے کچھ بتا سکے، شاید میری آنکھوں سے حسرت و یاس ٹپکتی دیکھ کر وہ مجھے مزید کسی اندھیرے میں نہ رکھے، شاید مجھے حالات کی شکنجے میں دیکھ کر مزید کسی پریشانی سے بچانے کے لیے کچھ بتا دے، شاید مجھے موت کے دہانے پر کھڑا پا کر ترس کھا جائے اور مجھے میری حقیقت کے بارے میں دو لفظ ہی بتا دے۔ میں نے مصمم ارادہ کیا کہ حالات کے مزید کسی بگاڑ سے پیشتر مجھے جلد از جلد عائشہ سے ملنا چاہیے۔